बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद यासीन और आप देख रहे हैं रेडार। नाज़रीन, रेडार पर बहुत अहम ख़बरें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, जिसकी आप हौसला अफजाई भी करते हैं और कोई बात आपको पसंद नहीं आती तो उस पर आप तनकीद भी करते हैं, और आपकी तनकीद का भी और आपकी तारीफ़ का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे दूसरे नाज़रीन भी जो मुझे अभी तक राब्ते में नहीं है तारीफ़ के हवाले से, तनकीद के हवाले से, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो मेरी वीलॉग देखने के बाद मेरी अच्छी या मेरी जो बात पसंद ना आए उस पर मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। आपकी इस्लाह से ही मैं आगे अपने मामलात को मज़ीद बेहतर कर सकता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम सिंध के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सैलाब की तबाहकारियाँ सबसे ज़्यादा सिंध में हुई हैं, और सिंध सूबा ऐसा है कि जिसके अंदर इस तरह के मामलात, सियासी और दूसरे जो मामलात हैं, वो इस कदर उलझे हुए हैं कि लोग कहते हैं कि साल हर साल से एक ही पार्टी की हुकूमत है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर लोगों को सहूलतें नहीं मिल पा रही। और जो सैलाब आया है उसमें बहुत सारे अपने लोगों की गफलत भी बताई जा रही है, और लोगों का ख्याल है कि ये सैलाब सिंध के अंदर जो है वो अज़ाब इस हवाले से है कि हमारे हुक्मरानों की करतूतें ऐसी हैं। अदरवाइज़ वो इसको अज़ाब मानने को तैयार नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि ये अज़ाब नहीं है बल्कि हमारे ज़िम्मेदारान की गफलत और लापरवाही का नतीजा है। दूसरे लफ्ज़ों में नाज़रीन, अगर मैं ये कह दूं कि सिंधी वडेरा बेनकाब हुआ तो इसमें कोई बात गलत नहीं होगी, बल्कि कह लीजिए कि 1000% यही बात है कि सिंध का वडेरा इज़्म बेनकाब हो गया। आप सिंध के सैलाब की तो सूरत हाल और एक महीने से जो चल रही है उसमें आप देख लीजिए कि गरीब आदमी जो है वो सैलाब की नज़र आया है। बारिशों में अगर मुतासर हुआ है तो गरीब आदमी हुआ है, कमीन जिसको वो बोलते हैं, हारी वो उनको कह लीजिए। और जितना वडेरा है वो उसकी मौजें, उसकी मस्तियाँ, उसके लाडलापन, ये इसमें इजाफ़ा ही हुआ है। यही वजह है कि अब सिंध के अंदर भी हुक्मरानों के ख़िलाफ़ और सियासतदानों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरी हुई है, और उनके चेहरों को से आप देख लें, उनकी आंखों में जाग कर देख लें, वो आग उगलती हैं। क्यों? कि उनको सहूलत नहीं मिली। उनको जो तवक्को थी उनको कि वो इस सैलाब के हवाले से और इन बारिशों के हवाले से उनको बचा लेंगे, ऐसा नहीं हुआ। नाज़रीन, अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ़ सिंध में 90,000 के करीब जो है वो फसलें तबाह हुई हैं, और इसी तरह लाखों में जो लोग हैं वो अपनी जानों से चले गए। जानवरों का तो शुमार ही नहीं है, कितने जानवर वहाँ से, कितने देहात बह गए, इनका भी कोई अभी तक अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन इस सारे मामलात के अंदर नाज़रीन जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि जब लोग वहाँ गफलत की बात करते, लापरवाही की बात करते हैं, तो फिर हम ये भी तो देखते हैं कि वहाँ पर वडेराइज़म, बड़े बड़े वडेरे जो हैं उन्होंने अपने बागात और अपनी ज़मीनें बचाने के लिए बंद क्यों तोड़ दिए? और वो कौन कौन से वडेरे हैं जिन्होंने ये हरकत की है? अपने बाग बचाने के लिए, अपनी ज़मीनें बचाने के लिए गरीबों के बच्चों को इस पानी की नज़र कर दिया, औरतों को, उनके वालिदैन को, और बेशुमार लोगों को बेचारे जिनका खुदा के अलावा कोई आसरा नहीं है, उनको बेसहारा कर दिया। ये कौन है वडेरा? ये कौन वडेरे हैं जिन्होंने अपनी चीज़ें बचाईं और ये किया? इसको गफलत या लापरवाही क्या है? ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने मैं यकीनन रखता हूँ। कुछ चीज़ें तो नाज़रीन आपने भी देखी होंगी, मुख्तलिफ़ चीज़ें वायरल भी हुई हैं, सोशल मीडिया पे बहुत शोर मचा हुआ है कि एक MNA, पीपल्स पार्टी के एक MNA ने जहां सैलाब ज़दगान को पानी का एक बूंद भी नसीब नहीं है, वह वडेरा सैलाब ज़दगान के लोगों को इमदाद के नाम पे इकट्ठा करता है, और ख़ुद बैठा हुआ है एक जगह पे चौधरी बनकर और मिनरल वाटर पीता भी है,
اور اسی منرل واٹر سے اپنے پاؤں کو دھوتا ہے، پاؤں کو دھوتا ہے منرل واٹر کے ساتھ۔ اور جو لوگ سارے کھڑے ہیں وہ ہاری، وہ بیچارے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سائیں یہ جو آپ پائیں جس سے پاؤں دھو رہے ہیں یہ ہمیں بھی پلا دیں تاکہ ہماری بھی سانس چل سکے، ہمیں بھی سکھ کا سانس آ سکے۔ اتنی کسی میں جرت ہی نہیں ہے، اس لیے کوئی بول بھی نہیں سکا۔ لیکن وہ MNA پیپلز پارٹی کا، اس نے یہ بغیرتی کی اور وہ پوری طرح وائرل ہوئی۔ منظور وسان پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق جی نہیں موجودہ بھی رہنما ہیں اور سابق وزیر بھی رہے ہیں، اور ان کو خواب دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ جاگتے ہوئے وہ خواب دیکھتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ فلاں گیا، فلاں آیا، فلاں، زیادہ تر مخالفین کے بارے میں بھی وہ خواب دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اس معاملے میں خواب نہیں دیکھا کہ سندھ ڈوب رہا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے چاہنے والے مر رہے ہیں، میں اس سے پہلے میری حکومت کوئی اقدامات اٹھا لے تاکہ وہ بچ جائیں۔ یہ خواب انہوں نے نہیں دیکھا۔ جب وہاں پر اظہار ہمدردی کے لیے گئے تو سیلاب زدگان کے لوگوں نے ان سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی، انہوں نے جھٹک دیا، ہاتھ تک نہیں ملایا۔ پھر لوگوں نے احتجاج بھی کیا، پھر وہاں سے ان کو بھاگنا پڑا۔ اس طرح خورشید شاہ کے بیٹے کو لے لیجئے، وہ بھی سیلاب زدگان کو ملنے کے لیے گئے، وہاں بے عزت ہو کر وہاں سے بھاگنا پڑا، واپس آئے۔ کیونکہ یہ وہ وڈیرے ہیں جو جب انتخابات میں جاتے بھی ہیں تو لوگوں سے نہیں ملتے، لوگوں سے وعدے وعید اس انداز سے نہیں کرتے کہ گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹانا اور ان سے درخواست کرنی، بلکہ ان کے آگے جو لوگ فرنٹ مین ہیں وہ جاتے ہیں، وہ جا کر کہتے ہیں جی ہر حال میں ووٹ دینا ورنہ یہ ہو جائے، دھمکیوں کے ساتھ یہ وڈیرے ووٹ لیتے ہیں اور پھر جیتتے ہیں اور پھر جاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے ووٹ کون سا مانگا ہوتا ہے، اس لیے کہیں جاتے ہی نہیں۔ سندھ کے حالات کی زیادہ تر ذمہ داری ان وڈیروں کے سر پر آتی ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ یہ زیادہ تر وڈیرے کس سیاسی جماعت کے اندر ہے، کون سی سیاسی جماعت ان کے سرپرستی کرتی ہے۔ آج سندھ کے حالات، آپ سندھ کے اندر اب تک جو نام سنا ہے، سب سے زیادہ اگر کسی سیاسی جماعت نے وہاں پر کام کیا ہے اس کا نام ہے جماعت اسلامی۔ جماعت اسلامی اور ان کی الخدمت جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے وہ ہر طرف نظر آ رہے ہیں، اس کے باوجود کہ ان کی سیاسی قوت اتنی نہیں ہے، اتنی نشستیں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہر جگہ پر نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ پر جا رہے ہیں اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور ان کے جتنے لوگ ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب جاتے ہیں تو ان کو بھی بے عزت ہونا پڑتا ہے، وہ بھی واپس آ جاتے ہیں، لیکن وہ جاتے ہیں کوئی اعلان نہیں کرتے، کوئی امداد نہیں دیتے، وہ یہی کہتے ہیں کہ میں نے وفاق سے کہہ دیا ہے، وفاق ہمیں دے رہی ہے، وفاق ہمیں فنڈ دے گی۔ بھائی آپ کے پلے جو کچھ ہے وہ کیوں نہیں دیتے؟ 18ویں ترمیم کے خالق تو آپ اور آپ کی پارٹی تھی، اور 18ویں ترمیم کے معاملے میں بعد تو تمام تر اختیارات، تمام تر ٹیکسز، تمام تر پیسہ، تمام تر ریونیو صوبوں کے پاس ہے۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب آپ اپنے حکومت کے فنڈز پہ کیوں نہیں خرچ کر رہے ہیں؟ وفاق کی طرف آپ کیوں دیکھتے ہیں؟ بات یہاں ختم نہیں ہوتی ناظرین۔ بعض علاقوں کے اندر سانگر میں یہ ایک بیٹی کی، ایک بچی کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو پیپلز پارٹی کے ایک اہم رہنما پر یہ الزام لگاتی ہے کہ اس نے مجھے ہی نہیں ہمارے گاؤں کی بے شمار لڑکیوں کو ساتھ بدتمیزی کی، بد اخلاقی کی، راشن دینے کے بہانے ہمیں بلایا اور بد اخلاقی کی۔ کتنے شرم کی بات۔ بلاول بھٹو صاحب کہاں ہیں آپ؟ آصف زرداری صاحب سب سے بھاری، کچھ تو اب اسی وجہ سے لوگ آپ کو سب سے بیماری کہنے لگے، کہاں ہیں آپ؟ پنجاب کے اندر حکومت الٹانی ہو، سندھ کے اندر اقلیت کو اکثریت میں بدلنا ہو تو آپ تو نظر آ جاتے ہیں۔ بھٹو کا شہر، بھٹو کا صوبہ ڈوب رہا ہے، آپ کہیں نظر نہیں آ رہے، لوگ آپ کے منتظر ہیں، باہر نکلیے، لوگوں کی خدمت کیجیے۔ ناظرین، بات ہم نے کی تھی بند توڑنے کے حوالے سے، کون ملوث ہے، کون وڈیرے ملوث ہیں،
وہ بھی آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے گوش گزار میں کرتا ہوں۔ خورشید شاہ 2010 میں بھی انہوں نے بند توڑے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اب بھی انہوں نے، خورشید شاہ کا نام اس میں آتا ہے، شرجیل میمن کے باغات اور شرجیل میمن کا نام اس میں آتا ہے، اس میں بہت سارے اور لوگوں کا، منظور وسان کا نام آتا ہے، زرداری صاحب کی بہنیں اور ان کے بہنوئیوں کے نام آتے ہیں، اور بڑے بڑے وڈیرے جو ہیں ان کے نام آتے ہیں جن کا پیپلز پارٹی سے ساتھ تعلق ہے۔ یہ سارے لوگوں نے بند اس وجہ سے توڑ دی ہے کہ ان کی اپنی جائیدادیں بچ جائیں، اور غریب ڈوبتے ہیں تو ڈوب جائیں۔ اس کا بھی تو کسی نے حساب دینا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے ناظرین، آرمی چیف قمر باجوہ صاحب سندھ کے دورے پر گئے تھے اور ان کو شکایت کی گئی کہ یہ دریا کے کنارے جو بڑے بڑے پلازے، بڑی بڑی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، یہ 2010 میں گرا دی گئی تھی، اب پھر یہ غیر قانونی طور پر بنا دی گئی۔ آصف اور آرمی چیف کو بھی یہ کہنا پڑا کہ یہ تمام ایسی عمارتیں جو بنائی گئی ہیں غیر قانونی، اس کو گرایا جائے اور اس پہ متعلقہ لوگ ایکشن لیں۔ اب اس لیول کے لوگ جب کارروائی کا بھی کہہ دیتے ہیں، اس کے باوجود کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ حکومت جن کی ہے وہ کرنے کچھ نہیں دیتے، باتیں ان سے جتنی مرضی کروا لیں اور فیصلے جو مرضی کرا لیں۔ لیکن یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر کوئی اس طرح کا کر رہا ہے۔ سندھ کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بڑی بڑی سیاسی جماعتیں، بڑی بڑی رفاہی جماعتیں، بڑے بڑے این جی اوز جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں کام پہ، ان کو کسی اپریشیشن کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ خدا کو راضی کرنے کے لیے، جس طرح میں نے پہلے کہا جماعت اسلامی کا نام میں نے لیا، یہ تو ان کے مخالفین بھی یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے لوگوں کی اس معاملے میں خدمات ناقابل یقین ہیں، بہت کام کرتے ہیں۔ اس طرح باقی جو مذہبی جماعتیں ہیں، اب ہر کسی کا نام لینا شاید ممکن نہ ہو، وہ بھی لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے وسائل کی بنیاد پر، اپنی حیثیت کے مطابق وہاں پر کام کر رہے ہیں۔ اگر کام کرتے ہوئے نہیں نظر آ رہے تو وہ ڈیرے نظر نہیں آ رہے، جو ہمیشہ حکومت میں رہتے ہیں، جو ہمیشہ فیصلہ کرنے والی قوتوں میں شامل رہتے ہیں، وہ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ یہی اسی وجہ سے تو میں کہتا ہوں کہ سندھی وڈیرا ازم بے نقاب ہو گیا۔ ناظرین، ایک اور اہم بات، یہ بھی سندھ کی ایک بیٹی کی بات ہے۔ سندھ کی ایک بیٹی جی ڈی اے سے منتخب ہوئی، قومی اسمبلی کی ممبر ہیں۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں اس بات پہ احتجاج کیا ہے کہ میری تنخواہ سیلاب متاثرین کے فنڈ کے لیے کاٹ لی گئی ہے۔ مجھے احتجاج اس معاملے پہ نہیں ہے کہ پیسے کاٹے کیوں گئے، مجھے اعتراض صرف یہ ہے، میرا احتجاج یہ ہے کہ یہ میرے کٹوتی کے پیسے حکومت نے اپنے فنڈ میں، وزیر اعظم شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے کیوں جمع کروائے گئے ہیں؟ پیسے بے شک کاٹیں، کسی رضاکار کے اکاؤنٹ میں جانے چاہیے، کسی رفاہی تنظیم کے جانے چاہیے، جماعت اسلامی کے چلے جائیں، کسی کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں جس سے مجھے یقین ہو کہ یہ میرے کٹے ہوئے پیسے جو ہیں ان کا حساب کتاب دینے والے موجود ہیں اور یہ واقعی مستحق لوگوں پر خرچ ہوں گے۔ مجھے موجودہ حکومت اور وزیر اعظم پاکستان پر اعتماد نہیں ہے، ان پر ہزاروں مقدمات ہیں، بے شمار کیسز ہیں کرپشن کے، اس لیے میرا دل، میرا ذہن، میرے لوگ، حلقے کے لوگ یہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ کرپشن سے ہٹ کر کوئی کام کریں گے۔ اس لیے میرے پیسے نہ کاٹے جائیں، بلکہ میرے ہی نہیں بلکہ اس اسمبلی کے تمام لوگوں کی رائے لی جائے، ان سے مشاورت تو کی جائے کہ آپ کے پیسے ہم کاٹ رہے ہیں اور اس کو کس اکاؤنٹ میں رکھا جائے۔ قومی اسمبلی ان کا سائرہ بانوں کا خیال ہے کہ قومی اسمبلی کے زیادہ تر لوگ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں پیسے دینے سے انکار کر دیں گے، کیونکہ ان کو یقین نہیں ہے، مجھے بھی نہیں یقین نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے، جب حکومت کے یہ معاملات ہو جائیں کہ اس قومی اسمبلی جو پارلیمنٹ ہے اس میں بیٹھے ہوئے ارکان یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہمیں تو اعتبار نہیں ہے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے اس حکومت کا اخلاقی طور پر رہنے کا کوئی جواز بنتا ہے؟ لیکن اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ آج ہم سندھی وڈیرا ازم پہ بات کر رہے ہیں۔ سندھی وڈیرا ازم بے نقاب ہو گیا، اور آپ یہ اندازہ کر لیجئے
اور میں تو یہ کہتا ہوں قمر باجوہ صاحب وہاں پر گئے تھے تو انہوں نے جو چیزیں دیکھیں جو کہیں، اب اس پہ عملی طور پر اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے، اس پہ اقدامات اٹھائے جانے چاہیے، اور ساتھ ساتھ عدالتوں کو بھی اس میں اپنا اہم کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس معاملے پہ جب سندھ کا ہر بندہ سیلاب سے متاثرہ آدمی یہ کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہماری بچیوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ ہمارے فنڈز کھائے جا رہے ہیں، تو اس پہ ایک بڑا جو بینچ بنانا چاہیے جو اس بات کی تحقیقات کرے کہ فنڈز صوبائی حکومت کتنے خرچ کر رہی ہے، کتنے آئے ہیں، وفاق نے کتنے دیے ہیں، کہاں کہاں خرچ ہو رہے ہیں، کدھر خرچ ہو رہے ہیں، کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ سب سے اہم بات جس کی تحقیقات ہونا ضروری ہے وہ یہ کون کون سا ڈیرا ہے جس نے اپنے طور پر بند توڑے اور شہریوں کو، سندھ کے لوگوں کو موت اور زندگی کے دہلیز تک پہنچا دیا۔ کون ہے جنہوں نے ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ دیا؟ کون ہے جس نے سندھ کی بربادی کے آثار پیدا کیے؟ اس چیز کا جو ہے وہ ضرور تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ دودھ اور پانی کا ہر چیز کا نتارہ ہو جائے اور سمجھ آئے لوگوں کو جو میں کہہ رہا ہوں کہ وڈیرا سندھ کا بے نقاب ہو گیا، بے نقاب ہونا چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے۔ آج میں نے کہا ہے، کل ہر بندہ کہہ رہا ہے، اور سندھ کے لوگ تو اب اس پہ ماتم کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، گاڑیاں روک رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اور اس پہ واویلا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، ہمیں اور فیصلہ کرنے والی قوتوں کو اس پہ سوچنا چاہیے اور عملی اقدام اٹھانا چاہیے۔ ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔